बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैंने अपने कई वीडियोस जो है वो अपलोड कराए हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है स्टेजेस ऑफ पब्लिक डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट। तो कौन से ऐसे स्टेजेस है कि क्यों ये सिस्टम जो है ये साइंटिफिकली अब चलाया जाता है और इसके जो जितने भी फ्लॉज है उसको दूर किया जाता है और इसको एकेडमिक जो सिलेबस है उसका हिस्सा बनाया गया है। उसको अगर हम देखें तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये 1887 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उसने एक किताब जो है वो लिखी थी और उसने जर्मनी और फ्रांस की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रीड किया था और उससे उसने प्रिंसिपल्स जो है वो डिराइव किए थे अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ से इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो यहीं से शुरू होता है। फिर अगर हम इसके सेकंड स्टेज में जाएं 1927 में, तो 1927 में जो इसका स्टेज है, इसका मेन थीम जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि हम इसके कुछ उसूल जो है वो वज़ा करें। तो उस टाइम में सेकंड स्टेज में 1927 में हम देखते हैं कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो वज़ा किए गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेयरनेस जो है वो आती चली गई और वक्त के साथ साथ जब गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ एक्सपेंड होते चले गए तो इसी तरह से इस सिस्टम को इम्पोर्टेंस जो है वो मिलती चली गई और ये बाकायदा एक एकेडमिक शक्ल जो है वो इसने इख्तियार की कि इसको एकेडमिक में शामिल किया जाए ताकि इसको साइंटिफिकली जो है वो समझा जाए और इसको साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। फिर थर्ड स्टेज इसका हम देखते हैं जिसमें इस स्टेज में हम देखते हैं कि 1935 में क्रिस्टोफर बर्नार्ड जो है वो किताब लिखते हैं फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। दो बुक्स जो है वो लिखते हैं और इसी स्टेज में जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियर अप्रोच में डाला जाता है। यानी जब हम आगे जाकर देखेंगे कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिलेशन है वो मुख्तलिफ सोशल साइंसेस के साथ बनता है, किस तरह से हम हिस्ट्री से हेल्प लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशनशिप जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ क्या बनता है, लॉ के साथ क्या बनता है, साइकोलॉजी के साथ क्या बनता है। तो अब अगर हम देखें तो तकरीबन हर जगह पे साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठे हुए हैं, बिकॉज़ जितना भी हम देखते हैं तरक्की हो रही है तो इस तरक्की का एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो इसका यही होता है कि ये कहीं इमोरलिटी की तरफ ना चले जाए। इंसानों की जो बेसिक वैल्यूज़ है उसकी तरफ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन या एनी कास्ट, जो इंसान होने के हवाले से उसके जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट जो है वो किया जाए। तो उसके हवाले से जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो बैठे हुए होते हैं, साइकियाट्रिस्ट जो है वो बैठे होते हैं और वो मुख्तलिफ, अगर आप कहीं किसी जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो होता है। उसकी वजह जो है वो यही होती है कि आपके माइंड को रीड किया जाए, आपके माइंड को समझा जाए। इसीलिए साइकोलॉजी जो है वो आजकल तमाम जो बीएस के सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन है या फिर अगर प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं तो उसमें हम देखते हैं कि साइकोलॉजी, इंट्रो टू साइकोलॉजी जो है वो एक बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। फिर कहीं पे भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं या आप कहीं पे भी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट जो है वो बैठे होते हैं जो आपके माइंड को रीड करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर आपको फर्दर टेस्ट जो है वो मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अब विद पैसेज ऑफ टाइम, अब अगर हम देखें कि पुराने ज़माने में, हम यूजुअली ये कहते हैं पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं, वक्त जो है वो आगे बढ़ रहा है और जब वक्त आगे बढ़ता है तो उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बढ़ने वाले वक्त को नहीं रोक सकते, आप चेंजेस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप उस चेंजेस को गाइड ज़रूर करेंगे। सो गाइडेंस के लिए ज़रूरी है कि हर एक
ریلیجن کے یا ہر ایک خطے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اپنے کچھ ویلیوز ہوتے ہیں لائف گزارنے کے. ان ویلیوز کے مطابق جو ہے وہ سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. اسی لیے کہ لا میکنگ کا میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اگر لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ففتھ سٹیج ہے تو ففتھ سٹیج ڈیولپ سٹیج ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا, اور یہ 1961 تک آتا ہے, جس میں ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو اور پرابلم ریزالونگ جو پروسیس ہے اس کو باقاعدہ کمپیوٹرائز جو ہے وہ کیا گیا. یعنی باقاعدہ جو ہے وہ کس طرح سے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, اس کی باقاعدہ ٹریننگ, باقاعدہ سکلز جو ہے وہ اکیڈیمک کا حصہ بنائے گئے. بیکاز پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان میں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو سبجیکٹ ہے اس کو اکیڈیمکس میں بہت دیر بعد جو ہے وہ شامل کیا گیا, لیکن دنیا میں اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ سیلیبس کی شکل یا اکیڈیمک شکل میں لایا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ شروع میں ایون کہ اگر ہم ڈیولپ کنٹریز امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ نے بھی شروع میں اس کو اکیڈیمکس میں شامل نہیں کیا تھا. یہ اس کے لیے بھی یہ ایک نئی چیز تھی. لیکن یہ ہے کہ جب بہت سارے سسٹمز کو پڑھا گیا, بہت سارے, اور جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ گورنمنٹ کا جو بنیادی کام ہے دیٹ از دا ویلفیئر آف دا پبلک کا ویلفیئر ہے, تو ویلفیئر جتنا بھی ہوگا تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہی ہوگی کہ وہ سب لوگوں کو, سوسائٹی کے اندر کام کرنے والوں کو, اور جو کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے, چاہے وہ ایلڈرز ہے, چاہے وہ ہینڈی کیپس ہے, ان سب کو ایک طرح کی سہولتیں پہنچانا جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. تو ہر ایک سٹیزن کو اسٹیٹ کے لیے یوزفل بنانا جو ہے یہ پھر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرام چلائے کہ جس میں وہ لوگ جو کہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے, چاہے وہ ایلڈر سٹیزنس ہو, چاہے وہ ہینڈی کیپس ہو, تو وہ اسٹیٹ کے لیے یوزفل ہو, سوسائٹی کے لیے یوزفل ہو. اور یہ اسی وقت پاسبل ہوتا ہے جب اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا لیول جو ہے وہ لگاتا ہو. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر اس سٹیج میں 1967 میں فلیڈیلفیا میں کانفرنس ہوتا ہے جس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے باقاعدہ تھیوریز اور اپروچز کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا ہے. اور فائنل سٹیج میں اگر ہم دیکھیں تو مینوورک کانفرنس جو ہے وہ ہوتا ہے 1968 میں یو ایس میں, اور اس میں جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے لٹریچر کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے, اور اس میں ان کے کچھ تھیمز جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, اور جس کا مطلب ہے کہ ریلیونس, یعنی 4 اس کے پرنسپلس جو ہے وہ ڈیرائیو کیے جاتے ہیں لاسٹ میں. ایک تو جو ہے وہ تو اس کا ریلیونس ہے, پھر ویلیو ہے, پھر ایکوٹی ہے, اور چینج ہے. یعنی یہ ایک پرنسپلس جو ہے بیسک پرنسپلس بنائے گئے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے یہ پرنسپلس ہیں, اور پبلک ایڈمنسٹریٹرز جو ہے وہ انہی پرنسپلس کے اوپر اس سسٹم کو سٹرکچر کیا جائے گا, اور ان کا کام جو ہے وہ انہی پرنسپلس کے اوپر بلڈ اپ کیا جائے گا. تو اس میں ایک جو ہے وہ دیٹ از ریلیونس میں اگر ہم دیکھیں تو ظاہر کنٹمپرری ایشوز جس کی ہم بات کرتے ہیں, تو کنٹمپرری ایشوز کو ریزالو کرنا, اس کے اوپر کام کرنا, یہ جو ہے یہ اس سسٹم میں کہ جو بھی ڈیسیجن ہم لیتے ہیں اس ڈیسیجن جو ہے اس کی ریلیونسی جو ہے وہ ایشوز کے اوپر ہو, پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور اس پرابلمس کے اوپر جو ہے وہ لا میکنگ کرنا, اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا. نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں ویلیوز, تو ویلیوز میں ہم دیکھتے ہیں اوپننس آف ویلیوز being served through administrative actions. یعنی ویلیوز جو ہے اٹ از دا ریکوائرمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویلیوز کے بغیر جو ہے وہ تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر سوسائٹی کے اپنے ویلیوز ہوتے ہیں. سوسائٹی سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو بیسک جو انسان ہے, انسان کے ساتھ ہی کچھ ویلیوز جو ہے وہ اٹیچ ہے. اور پھر اگر آگے جا کر ریلیجن میں یا اسٹیٹس میں یا سوسائٹیز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, لیکن اور ان کے ویلیوز جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں یا نئے نئے ویلیوز آ جاتے ہیں, لیکن جو بیسک ویلیوز انسان کی پیدائش کے ساتھ اور اس میں ان بلڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے,
تو اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ ویلیوز جو ہے یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کسی بندے کو کہ یہ آنیسٹ ہے تو یہ آنیسٹی جو ہے یہ اس سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی نہیں ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اگر آنیسٹ ہے تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری. یہ آنیسٹی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلڈ اپ ہے. یہ بلڈ اپ ہے تو ہونی ہی ہونی ہے. وہ الگ سے بات ہے کہ جو ہمارے سراؤنڈنگ ہے ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو سبسائڈ کر لیتا ہے اور بہت جو ہمارے نگیٹو پوائنٹس ہے گریڈ جو ہمارا ہوتا ہے پاور کے لیے یا ویلتھ کے لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اور وہ پاور کی گریڈ پاور اور پیسے کی جو گریڈ ہوتی ہے ہماری وہ ہمیں انسانیت کے دائرے سے نکال لیتا ہے. یعنی ظاہر اگر ہم اپنے ایک طریقے کے تحت پیسہ کما رہے ہیں کام کر رہے ہیں پیسہ کما رہے ہیں تو دیر از نو پرابلم. لیکن اگر یہ چیزیں یہ جو ویلتھ اور پاور ہے یہ اگر ہماری گریڈ بن جاتی ہے تو گریڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ تمام قسم کے جو انسانیت کے ویلیوز ہیں اس کو آپ سبوٹاش کرتے ہیں اور آپ صرف اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح یعنی اگر ہم دیکھیں تو ظاہر اس پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو پرنسپلس ہے یا جو اس کا شیپ ہے وہ ہمیں ایرسٹوٹل کی بک پالیٹکس میں بھی ملتا ہے اور میکیویلی کی بک دا پرنس میں بھی ملتا ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں جس طرح میں نے میکیویلی کے اوپر بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ میکیویلی پرنس کو ایڈمنسٹریشن چلانے کے کون کون سے رولز بتاتا ہے تو وہ نیگیٹو رولز سے یا پازیٹیو رولز سے لیکن رولز ور دیئر. اس وقت بھی یہی چیز موجود تھی. ود دا پیسج آف ٹائم ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ جب ڈیولپ ہوا تو اسی طرح سے اس سسٹم میں بھی چینجز جو ہے وہ آ گئی. تو یہ نیکسٹ ایک تو اس کا جو ہے وہ ریلیونس ہے کہ ان کو ڈیسیجن میکنگ کرنا ہے ان کو پرابلم ریزولو کرنے ہیں. پھر دوسرا جو ہے وہ ان کا ویلیو ہے. ویلیو جو ہے وہ ان کا یہی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے جو پالیسیز بنائی جاتی ہے ان کی جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسانیت کے ویلیوز کو فالو کریں گے. نیکسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایکوٹی ہوگی. تو ایکوٹی کا پرپز جو ہے وہ یہی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا کہ وہ سوشل اور اکنامک جو ڈسپیرٹی ہوتا ہے اس کو کم از کم کریں. سوشل اور اکنامک ڈسپیرٹی کو سوسائٹی کے اندر منیمائز کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پبلک ریپرزینٹیٹیوز پالیسیز بناتے ہیں اور یہ اسی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر ہم برصغیر پاک و ہند میں دیکھیں یعنی سب کانٹیننٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پر ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو پبلک سرونٹس ہیں یہ پبلک میں گلتے ملتے نہیں ہیں. یہ پبلک سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں بیکاز ان کی ٹریننگ یا ان کا جو پرانا کنسیپٹ چلا آ رہا ہے سب کانٹیننٹ میں جو برٹش راج نے قائم کیا تھا جس میں ان لوگوں کو اتنا زیادہ پاور جو ہے وہ دی گئی تھی اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ اس طرح سے کی گئی تھی کہ یہ عام آدمی کو اپنا غلام سمجھنا شروع ہو گئے تھے. ان کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتے تھے اور اس میں ڈسٹنس اتنا زیادہ تھا کہ یہ لوگوں کو گورنمنٹ تک پہنچنے نہیں دیتے تھے اور گورنمنٹ سے یہ لوگوں کو خوفزدہ رکھتے تھے. یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی اس طرح بناتی تھی اور ان کا ٹریننگ اس طرح سے ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ ان سے خوفزدہ ہوتے تھے. یعنی ابھی بھی ہم جب پرانے ڈرامے دیکھتے ہیں تو اس میں ڈی سی اور اس وقت کے ہم جب بیفور انڈیپینڈنس کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو وہ جو ڈی سی کا بنگلہ ہوتا تھا اور وہ جو ڈی سی کا شان اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو یہ سروس ہے ڈی ایم جی کا جو گروپ ہے جس کو اب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کہا جاتا ہے تو یہ ابھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو پرائرٹیز جو ہے وہ سی ایس ایس کے ایگزام میں ان چیزوں میں جو ہے وہ حاصل ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کو پرائرٹیز دیتے ہیں بیکاز ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت چینجز جو اس سسٹم میں جنرل مشرف کے ٹائم میں آئی لیکن ہم اس مائنڈ سیٹ کو ابھی تک چینج نہیں کر سکیں جو کہ سیکٹریز کے ساتھ یعنی اس ٹائم سے پہلے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ اسی چیز کو سامنے مطلب کہ پریکٹس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں وہ فنکشن نہیں پرفارم کرتے جو کہ اصل میں ان کو کرنا چاہیے. تو ان کا بنیادی کام جو ہے وہ یہی ہے کہ سوشل اور اکنامک ڈسپیرٹی کو کم کریں لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو زیادہ بڑھاتے ہیں. پھر اس کا یہ ہے کہ انہینسمنٹ آف لائف اپرچونیٹیز فار آل انڈیویجولز اینڈ سوشل گروپ آن ایکول بیسس.
یعنی اب اس کا کام جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کے علاقے میں بھی ایڈمنسٹریٹرز، پبلک ایڈمنسٹریٹرز جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کے تحت جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، زیادہ تر ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، اور جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے، یا جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں، اور یہ سارے دکانوں کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ جو ملاوٹ ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ اس کو سیل کرتے ہیں، اور یہ سارا کام جو ہے یہ کرتے ہیں۔ تو ان کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہوتے ہیں ان کے کام کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ چینج کا مطلب ہے ٹو سرو دا کاز آف سوشل ایکوٹی۔ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از نیڈ آف سوشل چینج، یعنی بنیادی چیز جو ہماری سوسائٹی میں ہے دیٹ از چینج۔ میں بار بار چینج کے اوپر اس لیے زیادہ بات کرتی ہوں کہ ہم زندگی میں کسی بھی چیز کو سٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم چینج کو سٹاپ نہیں کر سکتے۔ چینج نے آنا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں تو وہ آتا ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنے نیگیٹو آسپیکٹس جو ہے وہ زیادہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو گائیڈ نہیں کیا ہوتا، اور ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جو ایک ڈینائل ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم ہر چیز کو پہلے ڈینائی کرتے ہیں اور پھر اس کو مطلب کہ خفیہ طریقے سے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر یہ چیز ہے کہ اگر جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے تو ہم پہلے اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کو مختلف یہ اسلامک ہے اور یہ ان اسلامک ہے اور یہ اس طرح سے، اور یہ اس طرح سے پہلے اس کو ہم لوگوں میں جو ہے وہ ان پاپولر بناتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو اس طرح کے ورڈکٹس دیتے ہیں اور پھر اس کو چھپ چھپ کر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو چھپ چھپ کر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے نہیں آتی، اور جب سامنے نہیں آتی تو اس کے اوپر کوئی لا میکنگ بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ظاہر لا میکنگ جب ہوگی تو وہ تو سارا پتہ چلے گا، وہ تو ڈسکشن اس کی ہوگی اور باقاعدہ میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں آئے گی، تو اس لیے ہم چھپ چھپ کر چینج کو اپنے ذات پر تو انجوائے کرتے ہیں، اپنی ذات سے تو اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن جہاں سوسائٹی کی بات ہوتی ہے تو ہم سوسائٹی سے اس کو الگ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں یہ دیکھتی ہوں جو بڑا اپر کلاس ہے، باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بیٹوں کے لیے ایسی لڑکیوں سے شادیاں ان کی کرانی ہے جن کے پاس موبائل نہ ہو۔ تو جسٹ یہ کنسیپٹ جو ہے یہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو جتنے بھی ہم نے یہ سائبر کرائمز اور یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پہ ہے، اور پچھلے دنوں بھی لاسٹ ڈے بھی میرے خیال میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک نیوز جو ہے وہ نیوز پہ میں نے دیکھا کہ قریبی کسی جگہ پہ جو ہے وہ کسی ایک لڑکی کی ویڈیو پکچر جو ہے وہ کسی نے ایڈٹ کر کے اپنے ساتھ کسی اور لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ اس نے لگائی تھی، جس کی بنا پر جو ہے وہ کافی پرابلم ہوا۔ تو یہ ساری وہ چینجز ہوتی ہے جس کو اگر ہم ان گائیڈڈ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اسی طرح سے نیگیٹو ریزلٹس جو ہے وہ سوسائٹی کی طرف آتے ہیں۔ سو نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پبلک بینیفٹ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکرپٹیو زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہونا چاہیے، اور اس کا کام جو ہے وہ پبلک نارمیٹیو ہونا چاہیے، پبلک کی بینیفٹ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ میری طرف سے آج اتنا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا چیز ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن کس اسکوپ میں کیا آتا ہے، پھر اس کا اوریجن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، آج کے دور میں اس کو باقاعدہ جب ایکیڈیمکس کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہے کہ کس طرح سے اسٹیٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ویلفیئر جو ہے وہ پرووائڈ کرے لوگوں کو، اپرچونیٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرے لوگوں کو۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک سٹرکچر وجود میں آتا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو
टॉपिक होगा मेरा वो यही होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बाकी जो सब्जेक्ट्स है, बाकी जो हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स है, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो कानून है, या चाहे वो पॉलिटिक्स है, या चाहे वो इकोनॉमिक्स है, उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप बनता है और कितना ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस्लाम जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से क्या कहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।